बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया भर के मज़लूम कश्मीरी और हर वो इंसान जो इंसानी आज़ादियों, जमहूरियत और इंसानी इक़्तिदार पर यकीन रखता है, वो आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है। ये यौम यकजहती कश्मीर हम एक ऐसे आलम में मना रहे हैं जबकि आज से 3 साल कबल हिंदुस्तान की जुनूनी क़ियादत ने मकबूजा कश्मीर को, जो पहले से एक जेल की सूरत इख्तियार कर गया था, लेकिन उन्होंने उसको एक अज़ियत खाने और अक़ूबत खाने में बदल दिया है। और ये यौम यकजहती कश्मीर हम एक ऐसे आलम में मना रहे हैं जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक जुनूनी क़ियादत न सिर्फ ये कि कश्मीरी मुसलमानों को ज़ुल्म बर्बरियत का निशाना बना रहा है, बल्कि दूसरी तरफ ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी उन्होंने अक़लियतों का जीना हराम किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी हमने बेशतर कश्मीर के मामलात ऐसे लोगों के हवाले कर दिए हैं जो इस मामले में वो संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के हालात जिसका तकाज़ा कर रहे हैं। मसलन हमने वज़ीर उमरी कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब को आज के प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आप जानते हैं कि वो अपने भाई की बल्दियाती मुहिम में मसरूफ़ है। रोज़ाना उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिल रहे हैं और हमें उनकी तरफ से बताया गया कि जी वो कोविड के शिकार हैं, इसलिए प्रोग्राम में नहीं आ सकते। इसी तरह कश्मीर कमेटी जो है, जो किसी ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसी और मौलाना फजल रहमान जैसी कदावर शख्सियात के सपुर्द होती थी, वो हमने जनाब शहरयार आफरीदी के हवाले की है। हमने उनको भी दावत दी कि वो इस जरगे में तशरीफ़ लाएं और हमें उन कोशिशों से आगाह करें कि जो उनकी कमेटी कश्मीर के हवाले से जो कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उन्होंने सवालात के हवाले से कुछ शर्त लगा दिए और हमारी तरफ से उनको यही अर्ज़ किया गया कि जी जो रेलेवेंट सवालात है हम पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपके सामने रखेंगे। फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब, तो उनसे भी हमने रब्ता किया, लेकिन वो कह रहे थे कि जी उनकी कुछ दीगर मसरूफ़ियात हैं। फिर आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, उनसे भी हमने रब्ता किया, लेकिन वो भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे और शायद समझ रहे थे कि नई नौकरी है, कहीं ख़त्म ना हो जाए। फिर हमने कोशिश की कि वो जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनको प्रोग्राम में बुला सके, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अलबत्ता हम नहायत मशकूर हैं जनाब सरदार अतीक़ अहमद ख़ान साहब के, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और मुजाहिद अव्वल के साहबजादे भी हैं, कि वो न सिर्फ उन्होंने वक्त दिया बल्कि मेहरबानी की ख़ुद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और फिर हम मशकूर हैं मुहतरमा मशाद मलिक साहबा का, जो कि अहलिया है यासीन मलिक साहब की, और ज़ाहिरी बात है कि दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी नौइयत की क़ुरबानी दे रहे हैं और अपनी अपनी नौइयत की अज़ियत से गुज़र रहे हैं। एक तरफ यासीन मलिक साहब वहाँ पे अक़ूबत खानों में अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिशाल मलिक साहबा और उनकी बेटी वो अपने मियाँ और अपने वालिद की फ़िराक की सहूबतें बर्दाश्त कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत है कि यहाँ पे और आलमी फ़ोरम पे कश्मीर का मुक़दमा पेश कर रही हैं। तो मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि यासीन मलिक साहब किस हालत में हैं और कब आखिरी रब्ता हुआ था आपका या अपनी बेटी के साथ उनका? हमारे साथ तो रब्ता उनका हुआ था 22 फरवरी को 2019 को। हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने फ़ेसबुक पे क्लास पोस्ट डाली थी अपनी, मेरी और उनकी, और बड़ी खुशी मनाई, केक काटा। हमारी अमूमन जितनी भी खुशियां हैं, गम हैं, वो आधे वहाँ बट रहे होते हैं, आधे यहाँ पे। तो उसी रात को रेड हुई और इंडियन आर्मी इनको ले गई। तो लकली नेट चल रहा था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल की और बच्ची से भी बात की, मेरे से भी। और फिर बच्ची ने नेचुरली पूछा, पापा किधर जा रहे हैं आप रात के इस टाइम? तो ही सेड कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, और बार बार उन्होंने रिपीट किया। तो वो फिर मुझे कुछ समझ आ ही गई कि ये कोई लंबा ही अरेस्ट है। और फिर आपको पता है मार्च के अंदर उनको फिर जम्मू जेल से फिर तिहाड़ शिफ्ट कर दिया 2019 में।
تب سے لے کر اب تک ہی از ان تہاڑ ڈیتھ سیل, ناٹ ان اے بیرک بٹ ان اے ڈیتھ سیل اوور دیئر. ٹھیک. اچھا سردار عتیق صاحب, آپ کے والد نے, اسی طرح فاروق حیدر بزرگوں نے, آپ سب لوگوں نے اس وقت سے اس جدوجہد کا آغاز کیا تھا. 70 سال ہو گئے, لیکن بعض اوقات ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ آزادی کی منزل خاکم بدہم نزدیک ہونے کی وجہ دور ہوتی جا رہی ہے. اب بھی کوئی امید ہے آپ لوگوں کو کشمیر کی آزادی کی؟ جہاں تک کشمیر کی آزادی کا تعلق ہے, اس میں بہت سارے نشیب افراد سے ہم گزرے ہیں اور ابھی تک گزر رہے ہیں. ٹھیک کہا کہ اس میں بہت وقت لگ گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک شروع ہونے سے لے کے اس وقت تک جذبہ آزادی سرد نہیں ہوا, کم نہیں ہوا, قربانیاں کم نہیں ہوئی. ہندوستانی فوج اور غاصب قوت اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی. ان ساری باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر لا آف نیچر پر اور یقین پختہ ہوتا جاتا ہے کہ ہندوستان کو بالآخر نوشتہ دیوار پڑھنا ہی پڑے گا اور کشمیری جو ہے خود ارادیت کی اپنی منزل پہ جا لیں گے. مایوسی ضرور ہوتی ہے, پریشانی ضرور ہوتی ہے. آپ نے کچھ باتوں کو انٹرو میں بہت وضاحت سے نشاندہی کر دی اور میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, خاص طور پر اس وقت جس وقت ہندوستان پے در پہ انیشیٹو لے رہا ہوتا ہے اور ہم ایک ری ایکٹیو پالیسی پہ ہوتے ہیں. کشمیر جو ہے یہ پرو ایکٹیو پالیسی کا تقاضا کرتا ہے, اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ ہندوستان کچھ کرے اور آپ کریں. اور بلکہ اگر آپ یہ بات دیکھیں تو نریندر مودی نے انتخابی منشور میں جتنی باتیں بتائیں ان سب پر عمل درآمد کیا. ابھی تازہ بات آپ دیکھیے کہ 2 روز پہلے کپل پٹیل نے, مہاراشٹرا کے پنچایت کے وزیر نے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 2024 تک ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہندوستان کا حصہ ہوگا. اور نریندر مودی جو ہے وہ آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ اپنے اصل مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے, جن میں آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا کہنے واپس لینا بھی شامل ہے. اس پر یہ مہاراشٹر کے پنچایت کے وزیر کپل پٹیل کا بیان ہے. کل ہم نے ٹویٹس بھی کی اس پر اور ایکٹیویٹی بھی تھوڑی بہت کی. اب اس پر بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نریندر مودی جو باتیں کرتا تھا وہ ساری کی ساری 35A ہو, 370 ہو, وہ سب انہوں نے پوری کی. ابھی ایک وزیر نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں. تو اس وقت تک ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کیا فوری طور پر حریت کانفرنس کو بلایا نہیں جانا چاہیے تھا فارن آفس میں؟ کیا فوری طور پر کشمیری قیادت کے ساتھ رابطے نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا ایک دم ایکٹیویٹی گیئر اپ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں بہت سختی کے ساتھ اس بات کو, یا پریمپٹیو سٹیج سے تو بات گزر گئی, بات تو اگلے سٹیج پہ چلی گئی, لیکن سٹیج پر کرنے کے جو کام ہے وہ بھی ہم ابھی تک اگر نہیں کر رہے تو پھر کب کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کشمیری قیادت کے ایک اہم فرد راجہ فاروق حیدر صاحب, جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. راج صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوال میں نے عتیق صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ کوئی منزل قریب آ رہی ہے یا خدا نخواستہ دور ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ادھر تو مودی لگا ہوا ہے اور ادھر سے ہماری طرف سے کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے. جی شکریہ آپ کا. جی میں اس وقت بھی نا یہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہی ایک قصبہ ہمارا چناری عتیق صاحب قلعے میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں نے عتیق صاحب کی بھی بات سنی ہے. یہ جو میرے نقطۂ نظر میں جو میں نے ابھی تک جو حاصل کیا تجربہ اپنا, کہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ UN کی جو ہے قراردادیں, یہ ہیں ریکمینڈیٹری, مینڈیٹری نہیں ہے. یہ تو وہ اسٹیٹس کو بحال ہے ادھر ہندوستان, ادھر ہم پاس چلتا ہے معاملہ. تو یہ تو 74 سال ہو گئے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیریوں کو یہ دیکھنا پڑے گا ادھر سے اور ادھر سے بھی, دونوں طرف سے پاکستان کی حکومت سے بھی بات کریں, مطلب ہے, یا جو یہاں پر متعلقہ لوگ ہیں کہ جی کیا اور کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے تحت مسئلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ اس کا جو ایشو ہے, اس لیے میں بالکل اس پر حق الیقین صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جائز وارث نمائندہ حکومت ہے, اور یہ عتیق صاحب کے والد صاحب کی دستخط ہے 5 اگست 1968 کو ان کے, خورشید صاحب مرحوم کے اور سردار ابراہیم صاحب کے, کہ اس کو اس حکومت کو تسلیم کیا جائے. 84,000 مربع میل کو یہ ریپرزینٹ کر دی حکومت. جب تک آپ اس کی کوئی حیثیت نہیں بنائیں گے, بات یہ ہے, بات میری سنی جائے گی, عتیق صاحب کی جو نہیں آئے گی, مشال کی بات سنی جائے گی, عمران خان صاحب کی یا نون لیگ کی یا اس کی وزیر خارجہ کی بات کسی نے نہیں سنی بار. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں, یہ ابھی مجھے ایک نوجوان ملا یہاں پہ اسلام آباد, وہ یہاں پہ کسی کا اسی طرح کے کام کرتا ہے, اس کو دلچسپی لیتا ہے, وہ KPK کا.
وہ کہنے لگا میں نے کشمیر پر بات کی تو اس نے مجھ سے پوچھا تم کشمیری ہو؟ میں نے کہا نہیں میں کے پی کا ہوں. اس نے کہا پھر چپ کر بیٹھو, میں نے کشمیری سے کشمیر کی بات کرنی ہے. تو جب تک کشمیری جو اس کے بنیادی فریق ہے, پرنسپل پارٹی ہے, وہ نہیں ہوں گے یہ زمینی تنازع بنا رہے گا. اور جو ہماری فیس ویلیو ہے باہر کی دنیا میں, آج ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے, تو لوگوں نے اس کی طرف جانا, ہماری طرف نہیں آنا کسی نے. اس کے لیے اس میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے, ویگرسلی اس کو آگے لے جانے کے لیے, موجودہ صورتحال کے تحت یہ منظر ہم سے اور دور ہوتی جائے گی. اس لیے کہ 40 لاکھ لوگوں کو اس نے دے دیا ہے وہ اجازت کشمیر کے اندر اس کو جانے کے لیے. یہ 84,000 مربع میل کی ریاست ہے, چھوٹی نہیں ہے. پنجاب سے بڑی پنجاب 76,000 مربع میل ہے, اور یہ جموں کشمیری ہے. اس کے لیے جو آپ نے کہا کیا ہوگا, میں یہ کہتا ہوں کہ راجستھان حکومت کو ایک اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے اس کو کم از کم اس کو OIC میں آپ آبزرور اسٹیٹس کو دلا دینا. کسی نہ کسی جگہ عتیق صاحب بات کریں, مشال بات کرے, سلطان محمود صاحب بات کرے, کوئی صاحب بات کرے, وہ جا کر اپنی بات تو کر سکے نا کسی جگہ, تو لوگ بات سنیں گے. مجھے بتائیں دنیا میں ایسی کون سی آزادی کی تحریک ہے کہ جس کے لیے وہ خود تو نہ بولے, کوئی دوسرا بولے. وہ تو بات کی بات ہے کہ ہم نے اینڈ میں کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن پہلے تو بات ہم نے کرنی ہے نا. تو جب تک اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی لابنگ اور ڈپلومیسی کے ڈرائیونگ سیٹ پہ سلیم صاحبی, شہریار آفریدی اور اسی طرح کے غیر کشمیریوں کو بٹھانے کی بجائے جو کشمیر کے نمائندے ہیں ان کو ڈپلومیسی اور لابنگ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ لایا جائے. اس میں یہ ہے نا ساتھی صاحب, میں آپ سے عرض کروں, میں جب یہ 27 فروری آئی تھی نا, تو جب وہ واقعہ ہوا تھا تو میں لندن رک گیا تھا, وہ ایئر ٹریول ہی بند ہو گیا. تو میں انہوں نے کشمیر پر وہ تھی بحث ہاؤس آف کامن میں, جو ہمارے ممبران ہیں جو کشمیری نژاد ہیں پاکستان, انہوں نے کہا تم بھی آ جاؤ. وہاں ایک ممبر نے اس کو کہا کہ ادھر آزاد شریف کا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اسے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اس کو نائب وزیر کو کہا. اس نے کہا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا, اس طرح تو عتیق صاحب بھی ملتے ہیں, میں بھی ملتا ہوں, ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں, یہ بھی ملتے رہے, انہوں نے بڑا کام کیا, اللہ مغفرت کرے سردار وکریم خان صاحب کو, وہ تو ہمارے اس میں رہبر تھے ساری بات میں. تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہوگی تو کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا. اس طرح تو میں بھی گیا ہوں, ایکسٹرنل آفس میں گیا, EU کے بڑی بات, جہاں تک شاید کوئی اور نہ گیا, مجھے بھی موقع مل گیا, کسی نہ کسی کوئی ذریعہ بن گیا ایسا. تو بات یہ ہے کہ جب تک شہریار آفریدی کی کسی نے نہیں سننی, اس کی شاہ محمود قریشی کی کیوں کوئی سنے گا؟ وہ فریق ہی نہیں ہے اس کے. فریق تو میں ہوں, فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پاکستان اور ہندوستان نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا ایک غیر جانبدارانہ شماری کو, تاکہ کوئی کوئرشن نہ ہو اس میں. ان کی اتنی ذمہ داری ہے. اب یہ ہندوستان کا کلاؤٹ ہے, وہ اب دیکھیے وہ ہر جگہ, ہم نے تو کہا ہم تو ہندوستان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے جو ہماری نئی سیکورٹی پالیسی ہے, لیکن ہندوستان نے اس کے برعکس ساری بات کرتا. تو میں پھر کٹ شاٹ کرتا ہوں, جب تک آزاد کشمیر کی حکومت کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, جب تک آزاد کشمیر کے لیڈرشپ کو آپ بار موقع نہیں دیں گے, اس کی حیثیت کو نہیں بنائیں گے, آپ کشمیر کے بارے میں رائے برابر بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی رائے حاصل نہیں کر سکتے. یہ میرا پچھلے 5 سال کا نچوڑ ہے, جو میں EU میں یا امریکہ میں گیا یا بعض جگہ برٹن میں گیا. اور ایک مختصر سی بریک, اس کے بعد سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرمان ہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب اور مشال ملک صاحبہ. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی کوئی نیا سوچا جائے, تو نیا کیا سوچا جائے, وہ تو راجہ صاحب کی رائے آپ نے سنی, تو آپ کیا سمجھتی؟ کیونکہ یہ وہ سٹرگل ہے جس میں آپ تو ادھر اپنی طرح کی قربانیاں دے رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جدوجہد دنیا کی وہ واحد جدوجہد ہے جس میں خواتین کا حصہ اور خواتین کی قربانیاں دنیا کی کسی بھی تحریک سے زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نیا سوچا جائے, تو نیا کیا سوچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نیا یہی ہے کہ آپ نے انڈیا اور پاکستان نے 50 سال بائی لیٹرلزم کو دیے. شملہ کے بعد بہت سی ایگریمنٹس ہوئی, انڈو پاک ڈائلاگس ہوئے, اور آگرہ سمٹ, لاہور ایگریمنٹ اینڈ واٹ ناٹ, اور پھر 4 پوائنٹس آف جنرل مشرف, پھر امن کی آشا ہوا. کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کمنگ فرام دا انڈین سائڈ. پھر فالس فلیگ آپریشنز بھی ہوئے, پھر بلیم گیمز بھی ہوئیں, سائے آپس بھی ہوئے, بہت کچھ ہوا. اور اس دوران جو ہے 5 اگست بھی ہو گیا. مگر جو سرپرائزنگ بات مجھے جو لگتی ہے, کیونکہ آئی واز دیئر ان 2014 اگست, جب نئے مودی جب پرائم منسٹر بنے تھے انڈیا کی پہلی دفعہ,
تو ان کی جو ایک ویو اور ایک کریز تھا وہاں بزنس کمیونٹی، سول سوسائٹی، پبلک میں، جس طریقے سے ان کو خدا کی جیسے دکھایا جا رہا تھا، پروجیکٹ کیا جا رہا تھا ایز اے سیویئر آف انڈیا. تو اس دور میں جو عتیق صاحب نے بھی بات کی ہے کہ الیکشن مینیفیسٹو میں آلریڈی کہا ہوا تھا ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 35A اور پھر اس کے بعد رام گنگا ڈیم کی کنسٹرکشن. تو وہ 4-5 سال وہ گاؤں کے گاؤں خالی کرواتے گئے، بلڈوزنگ کرتے گئے، بہت سے کاسوز کیے انہوں نے، جوائنٹ آپریشنز اسرائیل کے ساتھ کیے. 2010 میں آئی واز دیئر جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، جو کہ ابھی حال ہی میں اسٹاک وائٹ کی جو لا فرم ہے اس نے بھی اس کے بارے میں بات کی. بٹ دس ہیپن ان 2010 کہ یہ انسیڈنٹس ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم نے پچھلے 25 ایئرز میں دیکھا ہے، جس کی گہری نظر ہے کشمیر کے اوپر، کہ 25 ایئرز سے کانگریس کے دور کے اندر بھی جو پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جاتا تھا مقبوضہ جموں کشمیر کا، اس میں ریلیجن کا سیکشن انہوں نے اڑا دیا تھا. تو اس لیے وہ جو میجورٹی مسلم سٹیٹس تھا اس کو آہستہ آہستہ یہ چینج کر رہے تھے، آن پیپر کر رہے تھے. اب بات صرف یہ ہے کہ اس کو لیگلی ہم نے کیسے لے کے جانا ہے انٹرنیشنلی، کیونکہ ٹائم از رننگ شارٹ. انہوں نے 50 لاکھ 2 سے 3 سالوں کے اندر جو ہے نان کشمیریز کو، ڈومسائلز انڈینز کو دے دیے ہیں، اس کا انڈیجنس پاپولیشن کو مائنورٹی میں تبدیل کر دیا، اور منی کالونی 1 سال میں وہ کمپلیٹ بن جائے گا. تو اس سے پہلے اس کو روکا کیسے جائے؟ ابھی فرسٹ ٹائم ایور صافی صاحب اس سال سٹارٹ ہوا ہے. اسٹاک وائٹ ایک لا فرم ہے جس نے اس کو وار کرائم کی رپورٹ بنائی ہے اور کمپلینٹ آفیشلی فائل کی ہے برٹش پولیس اسٹیشن کے اندر انڈین آرمی چیف کو اریسٹ کرنے کرنٹ اور جو ہوم منسٹر کو. آگے سے وہ یس کہیں نو، انہوں نے تو نو ہی کہنا. وہ یو این کے اندر بھی گئے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ یو این کا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، UNSC UNNGA کا، اور ہیومن رائٹس کے اندر بھی وہ کاؤنسل کے اندر بھی ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ میٹر. پہلا اسٹیپ ہوا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اگلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اگر وہ بھیجنے کا کہیں گے کہ انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ 2000 سے زائد ٹیسٹمنیز ہیں. تو اس کے اندر جو مین چیز ہے ٹیسٹمنیز ہم نے پیلسٹینینز کو اس وقت فالو کرنا ہے. جس طرح انہوں نے بھی کہا آبزرور اسٹیٹس از مسٹ فار کشمیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر انوائے یونائٹڈ نیشنز کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک انوائے نامنیٹ کروائے، جس طرح OIC نے کر دیا ہے. اس میں کسی نے ان کو روکنا نہیں ہے، اس پہ لابینگ کرنی ہے، نیٹ ورکنگ. اینڈ یس کشمیری شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ. اس وقت ہمیں خواجہ فاروق احمد صاحب جو وزیر بلدیات ہیں آزاد جموں کشمیر کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور چودھری لطیف اکبر صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو سب سے پہلے میں خواجہ فاروق صاحب، یہ ایک تو ہمیں شکایت مل رہی ہے کہ جی کشمیر کا کیس ہونا یہ چاہیے کہ وہ کشمیری دنیا کے سامنے پیش کریں، نہ کہ شہریار آفریدی اور علی امین گنڈافور اور کوئی دوسرا غیر کشمیری یا سلیم صافی. اس سے پہلے راجہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہ ایک اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ادھر مودی تو جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے کشمیر کے ساتھ، لیکن ہماری حکومت دوسری طرف تماشائی بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا PTI سے بھی تعلق ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اس کے جواب میں کیا کر رہی ہے؟ میں حکومت کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں اور اپنی پارٹی تحریک انصاف کی نمائندگی کروں گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کشمیری جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس ہی بنیادی طور پہ کشمیریوں کا ہے. اور یہ ایک بات میں اور واضح کر دوں، یہ کوئی ہندوستان پاکستان کے درمیان سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کا مسئلہ ہے. 2 باتیں صافی صاحب. ایک تو جواہر لال نہرو جو ان کے انجانی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سری نگر کے لال چوک میں کھڑے ہو کے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی فوجیں باہر نکال لیں گے اور آپ کو آپ کا حق خودارادیت دیں گے. دوسری بار انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پہ ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے یہ کھڑے ہو کے اقوام عالم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت ہندوستان لازمی دے گا. ہم اس انجانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے اس وعدے کی تکمیل ہندوستانی قیادت سے، ہندوستانی قوم سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے انجانی وزیر اعظم کی جو ہے وہ وعدے کی پاسداری کرے. اور اس حوالے سے ہماری جدوجہد بالکل جمہوری ہے. جو سفارتی اخلاقی لحاظ سے 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے خون دیا ہے، 1 لاکھ سے زائد. ہماری ہزاروں ماں بہنوں کی عصمتیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے جو ظلم آپ ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا، نازیوں کا ظلم، یا یہ ابھی جو یہودی جو
مسلمانوں پہ کر رہے ہیں ان سب کو ہندوستان نے مات کر دیا ہے کشمیر کے حوالے سے. خواجہ صاحب قدر کلامی وہ تو اپنے وعدے کبھی پورے نہیں کریں گے. یو این میں بھی وہ گیا تھا وہ نہیں کریں گے. مودی روز بروز مزید مظالم جواب میں ڈالتا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ جو مزید سٹیپس لیے گئے اور کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5 اگست 2019 کو 3 سال گزر گئے. کشمیری یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا؟ سر میں سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. جیسے جموں میں 47 کے بعد جب 2.5 لاکھ اس نے جموں کے مسلمانوں کو شہید کیا. جموں جو ہمارا 60% کا صوبہ تھا اس نے 35% پہ لے آیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک سر بیس کیمپ کی حکومت کا تعلق ہے آج پاکستان کی ہمیں ہمیشہ سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت حاصل رہی ہے چاہے جو بھی حکومت رہی. اور پاکستان کے عوام نے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ پاکستان کے عوام نے بلا تخصیص کشمیریوں کے حقوق ارادی کی حمایت کی ہے. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے فورم سے لے کے دنیا کے چاہے وہ ڈیوس کا فورم ہو دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے کشمیریوں کے حقوق ارادی کی حمایت کی. اور پہلی بار میں آپ کو صحیح صاحب یہ بتاتا ہوں پہلی بار کشمیر کے مسئلے میں ہندوستان عالمی فورم پہ بے نقاب ہوا ہے. اور یہ جو کچھ کر رہا ہے آج معاشی نقطہ نظر سے بھی دنیا ہندوستان کو دیکھ رہی ہے. ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں ایک بڑی یعنی آپ معاشی جو ہے لحاظ سے طاقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باوجود پاکستان نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. پاکستان کی مملکت نے ریاست نے اپنے آپ کو کشمیریوں کے لیے خطرے میں ڈالا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے مسئلہ کشمیر کو جتنا آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت کشمیر کی قیادت آل پارٹی ضروری کانفرنس کی قیادت اگر باہر جائے گی تو ان کی بات کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جائے گا. کہ کشمیری جب بول دیں گے تو وہ کشمیری کی حیثیت سے دنیا کو اچھا جی وقت کی قلت کی وجہ سے قطع کلامی بات یہ چودھری لطیف وقت میں جاننا چاہوں گا. چودھری صاحب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا. آپ ان کی سفارتکاری سے مطمئن ہیں بحیثیت کشمیری؟ میں کیا مطمئن ہوں گا. پوری کشمیری قوم بہت مایوس ہے عمران خان کی پالیسی سے اور پاکستان کی قوم بھی اس سے مایوس ہے. انہوں نے کشمیر کو مسئلے کو کشمیر کو فروخت کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی خاموشی ہے یہ بڑی مجرمانہ خاموشی ہے ان کی. اور جس طریقے سے یہ کشمیر کے مسئلے کو ڈیل کر ابھی آپ دیکھیں صاحب یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کی جو وزراء یہ جو باتیں آپ مجھے بتائیں علی امین گنڈا پور کو کشمیر کے جغرافی کا کیا پتہ ہے؟ تو کشمیر کی ہسٹری کو کیا جانتا ہے؟ شہریار رفیقی کو کیا پتہ ہے؟ وہ ہسٹری کو کیا جانتا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ علی گیلانی کون ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ شبیر شاہ کی کیا کنٹریبیوشن. یہ نہیں پتا کہ یاسین ملک کون آتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ عبدالغنی لون کی کیا کنٹریبیوشن ہے. شیخ عبدالعزیز صاحب کون تھے, عبدالغرو کون تھا, برہان الدین غانی کون تھا. یہ ویسے باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے دل لگانے. لیکن جو صاحب خود عمران خان صاحب نے تو اقوام متحدہ جو سب سے بڑا فورم ہے وہاں جس طرح کشمیر کا کیس پیش کیا اور باقی انٹرنیشنل فورم پہ وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. سنیں ڈائسپورا میں اس سے پہلے بھی لوگ بات کرتے رہے. اس سے پہلے بھی سارے حکمران کشمیر کے بارے میں کرتے رہے. اگر اس سے 1 گھنٹہ تقریر کیا تو عیدی امین 1.5 گھنٹہ تقریر کی. اس کے یاسر فاتح بہت 2 گھنٹے تقریر کی تھی. یہ تقریروں سے مسئلہ کیوں نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں ابھی انہوں نے ریسنٹلی نیشنل جو ہے سلامتی کونسل سلامتی کو پالیسی جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. 50 صفحے ہی غائب ہے اور جو باقی جو بچی ہے اس میں انہوں نے کہا 100 سال تک ہم معاہدہ نہیں کریں گے. اور کشمیر کا ذکر تک وہاں پہ کشمیر کے لوگوں کو وہاں پہ اعتبار میں لیا. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کشمیریوں کے اعتبار میں لیا ہوتا تو آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ جو پی ٹی آئی سے در رکھتا ہے آزاد کی ریاست کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اے پی سی بلا کے یہاں پہ کشمیر کے بارے میں تو پھر وہ لوگوں کو اعتبار میں نہ لینے کی کوشش کرتا اور رائے میں خیال کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کو اب کسی صورت میں اس گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں رہا. وہ اس پہ آپ دیکھیں 5 فروری کا ایک دن ہے جو پاکستان کی قوم کشمیر کے ساتھ اس کو یکجہتی کرتی ہے. اب دیکھیں اس موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں پہ یہاں سے نہیں ہوتا اور کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ 5 فروری جو دن میں 8 سال آتا ہے. اس حالت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی موجودہ قومت جو ہے اس نے کشمیر پہ بھی سوچا کیا, اس نے پاکستان کی اکانومی پہ بھی سوچا کیا, اس نے پاکستان کی
جو اٹانومی ہے اس کو بھی سودا کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ سودا کرنا، کشمیر کو بیچ دینا، میرے خیال میں یہ الزام لگانا تو درست نہیں ہے۔ مثلا اب کیا کریں، پاکستان کی معاشی حالت اس طرح ہے، ہندوستان کا ایٹمی طاقتیں، جنگ تو ہو نہیں سکتی، سفارتکاری میں امریکہ جیسی قوتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو عمران خان صاحب اور کیا کرے؟ نہیں، عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتے، کرسی چھوڑ دے اور کوئی آگے وہ کر لے گا۔ اگر بھٹو صاحب کر سکتے، بی بی کر سکتی، اگر ہماری پارٹی زرداری صاحب کر سکتے تھے بہتر سفارت کی۔ ابھی ان کے دور میں یہ ہوا، لیکن کشمیر کو تو نہ زرداری صاحب آزادی دلوا سکے، نہ نواز شریف صاحب دلوا سکے، نہ ضیاء الحق صاحب دلوا سکے، نہ بھٹو صاحب دلوا سکے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کیا حالات تو نہیں پیدا ہونے دیے انہیں، تقسیم کو اس کو بالکل یہ ختم تو نہیں ہونے دیا اسی کو۔ انہوں نے یہ بھی تو نہیں کیا کہ انہوں نے 5 اگست کے دور کی جو جماعت ہے 370-35 اے کے، وہ تو ان کے دور میں کبھی نہیں، نہ نواز شریف کے دور میں ہوئے، نہ زرداری صاحب کے دور میں ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ بڑی یہ کمزوری ہے، اور اس کے اندرون خانہ جو ہے ان کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، اور اس چیز کو کسی صورت پہ یہاں پہ جو ہے والی بات۔ چوئی صاحب بہت شکریہ، میرے اس بحث کو سمیٹنا بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو اسٹوڈیو مہمان ہیں خصوصاً سردار عتیق صاحب اس بحث کو سمیٹے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آل پارٹی حریت کانفرنس کے نمائندے جناب عبداللہ گیلانی صاحب نے، اور ان سے جانیں گے کہ بریفلی یہ بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ جی صافی صاحب، اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جو لاک ڈاؤن 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے وہاں پہ لگایا تھا، اس لاک ڈاؤن میں اگرچہ اس حد تک تو نرمی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ اب سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہیں، گاہے بہائے کاروبار بھی چلتا دکھائی دیتا ہے، لیکن جو صورتحال پکڑ دکڑ کی ہے، حریت پسند عوام جو کشمیری عوام ہے، ان کے گھروں میں جا کے ان کو ہیرس کرنا، اور آئے روز وہاں پہ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے جو ہے نوجوانوں کا جو ہے ان کو شہید کرنا، یہ تو ایک روٹین ہے کشمیر کی۔ یعنی کہ جو ایک آپ سمجھیں کہ جس قسم کی زندگی آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں، آپ کو ایک آزادانہ ماحول میسر ہے، آپ نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کشمیر کے اندر یہ کوئی نارمل سچویشن اس قسم کی نہیں ہے۔ کشمیری مکمل طور پہ ایک قید کے اندر ہے، اور سخت قید کے اندر ہے۔ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب ان کو آئے روز دن کے ہر دن ہر روز کشمیر کے اندر کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی فیک انکاؤنٹر کا سٹیج کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی میتیں جو ہے ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جاتی، اور ہندوستان نے دہلی سے جو اس وقت کنٹرول کشمیر کو کر رہے ہیں، وہاں پہ اس قسم کے قوانین جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں کہ ان قوانین کے تحت کشمیری جو ہے ان کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جا رہا ہے باہر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے صورتحال کی دن بدن یہ صورتحال بھی اب بگڑتی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، بارہمولہ ہو، سری نگر ہو، پلوامہ ہو، شپیہ ہو، کپواڑہ ہو، گیلانی صاحب مختصر بتا دیجئے پاکستانی حکومت سے کشمیریوں کے توقعات کیا ہے، اور اس وقت پاکستان جو کچھ کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے اس سے وہ مطمئن ہے؟ دیکھیے ایک بات تو میں عرض کروں کہ آپ آج یوم یکجہتی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی جو ہے یہ اپنے آپ میں ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ایک جذبہ کار فرما ہے اس کو تو ہر کشمیری سراہتا رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس یوم یکجہتی کو آپ ایک عملی اقدام کے اندر کب کنورٹ کریں گے، تبدیل کب کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کی آپ لے لیجئے، ہندوستان نے جس قسم کے عملی اقدامات کیے ہیں اس ریاست کو ناجائز طور پہ اپنے ہندوستان کی یونین میں ضم کرنے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسے عملی اقدامات کیے جن سے ہم کشمیریوں کو کوئی راحت پہنچا سکے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ کیا ہم نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ان کشمیریوں کو جن کے اوپر جو ہے جن کی کمر کے اوپر ہندوستان نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، کوئی ہم نے حوصلہ ان کو بخشا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ اب
یہ جو عمل کی بات کی جا رہی ہے سردار صاحب، عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام کے توقعات پہ پورا اتر سکے؟ صافی صاحب ایسے ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ فریق ہے. ٹھیک. اس فریق ہونے کے ناطے اگر جنگی حالات نہ بھی ہوں، تلخی ترشی کا ماحول نہ بھی ہو، ہندوستان کے ساتھ بہت کارڈیل تعلقات بھی ہوں، سیاسی، سفارتی، معاشی، اقتصادی، اس کے باوجود بھی پاکستان کی حکومتوں کو کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. ہندوستان یک طرفہ طور پر تمام لوکل، بائی لیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل تمام ٹریٹیز جو ہیں ان کو پامال کر رہا ہے، اور وہ کشمیریوں کی شناخت مٹانے پر تلا ہوا ہے، اس کو تحلیل کر رہا ہے. اس کا ڈیموگرافک سٹرکچر تبدیل کرنے کے علاوہ اس کا پارلیمنٹری سٹرکچر تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سری نگر کے اندر ایک جو ہندو وزیر اعلیٰ بن جائے. ان اقدامات کا تدارک کرنے کے لیے بے شمار باتیں ہیں. یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو ان حالات میں پوچھا جائے کہ جب بہت ساری باتیں پاکستانی حکومتیں کر چکی ہوں تو کہا جائے کہ جی کیا بات باقی کرنے والی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 20 باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں. ہندوستان کو ایکسپوز کرتے ہیں آپ عالمی سطح پہ اپنی تقاریر کے ذریعے، اس کے بعد فالو اپ میں آپ کیا کرتے ہیں. ساری دنیا میں پاکستانی مشنز موجود ہیں، گھر کے اندر حریت کانفرنس موجود ہے، آزاد کشمیر کی قیادت موجود ہے، کشمیری ڈائسپورا موجود ہے. کشمیری ڈائسپورا کو صرف آپ دنیا کے اندر پرویز مشرف کے زمانے میں بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں فوجی حکومتوں اور جمہوری حکومتوں کو. برسلز میں، لندن میں اور واشنگٹن میں 3 بیرسٹر عبدالمجید ترمبو اور پروفیسر نذیر شال اور ڈاکٹر غلام نبی فائی 3 دنیا میں بہت افیکٹو قسم کے کشمیر سینٹر چلا رہے تھے، جہاں پر روز کانفرنسز اور میٹنگز ہوتی تھی اور لابی ہوتی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کے بے شمار کام ہیں جو گھر کے اندر کر سکتے ہیں. آپ یورپین پارلیمنٹ کو دیکھیں. ابھی مثلا تازہ بات ہے، پچھلے ہفتے UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیر کے عالمی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہ اس کا تازہ ترین بیان ہے. 2019 کے بعد UN سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس صرف کشمیر پر ہو چکے ہیں. اس سے کتنا استفادہ ہم نے کیا ہے، کتنا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے. ہم تو گھر میں ایسے جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر جس طرح ابھی وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھار یہ یکجہتی کا دن آپ بناتے ہیں، لیکن یہ پوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے. کشمیر تو اتنی اہمیت کا حمل کیس ہے صافی صاحب کہ ایک فل ٹائم ڈپٹی فورن منسٹر آپ اپائنٹ کر دیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، جو کشمیر کو پرائرٹی پہ ڈیل کرے. اور آئے دن ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کپل پٹیل کا میں نے آپ سے کہا ہے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو سمجھدار بھی اور کشمیری بھی ہو. جی میں کہتا ہوں کہ یعنی کوئی ایسے بے شمار لوگ ہیں آپ کے پاس. اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر لوگ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. حریت کانفرنس کے لوگ ہیں، سالہ سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں بیٹھے ہوئے باہر لوگ موجود ہیں. تو ان ساری کوششوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مشال بھی جنگیں ہو بھی چکی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، اور اب تو دونوں ایٹمی پاورز ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے، لیکن ڈپلومیسی ہے تو وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بس کے مطابق کر رہے ہیں، اور یہ مفادات کی دنیا ہے. امریکہ، مغرب، باقی وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے، انڈین کی مارکیٹ کو دیکھ کے ہی اپنی پالیسی بناتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت پاکستان وہ نہیں کر رہی جو کشمیریوں کو توقع ہے، تو کیا اقدامات آپ سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو چلیں کووڈ ابھی آ گیا تو اس کا ایکسکیوز سب لے لیتے ہیں کہ بھی دنیا کا فوکس ہٹ گیا ہے، مگر 50 سال جس طرح دیے گئے بائیلیٹرلزم کو کچھ نہیں ملا، تو بہت پہلے پاکستان کو UN کے اندر واپس جانا چاہیے تھا. ان کو بھی ہم اتنا بلیم نہیں کر سکتے. میں بھی UN سیکرٹری جنرل کو یہاں ملی تھی پاکستان میں، اور UNGA کے پریزیڈنٹ کو، OIC کے بھی انوائز یہاں پہ آئے، IPHRC کے بھی آئے، OIC کے بہت سے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، آرگنائزیشنز اب لینے لگ گئی ہیں. مگر جب تک کہ آپ کی طرف سے آپ نے ڈوسیئر فائنلی جب بھیجا ہے فارن آفس نے ایویڈنسز کے ساتھ، تو اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یا تو کوئی UN کی طرف سے کوئی کمیشن آف انکوائری کی طرف ہم لوگ جائیں، یا کوئی ریزولوشن ٹیبل کروائیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، لابینگ کی جائے کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے مقبوضہ جموں کشمیر میں. جس طرح 50 لاکھ انڈینز کو دے چکے ہیں، جو آدھی سے زیادہ انڈیجنس پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے وہاں کی. تو اس کے اندر جب تک کوئی ایک لیگل پروسیجر نہیں ہوگا، اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بے شک سالیڈیرٹی کا ڈے ہے، مگر سالیڈیرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن آپ آئے، آپ نے بولا، مگر پالیسی نہیں بنی. جس طرح عمران خان کی سپیچ ہوگی، پچھلے بہت سے ہیڈ آف دا اسٹیٹس نے بہت کچھ کہا پالیسیز، مگر کوئی بنی نہیں ایسا کہ اگلے 5 سال کا کیا پلان ہے، اور نیشنل کنسنسس نہیں ہے اس طرح کا. ویسے عوام ساتھ ہے. اگر یہاں کی عوام
کورونا میں بھی انہوں نے بڑے سے بڑے جلسے نکالے ہیں لوگوں نے. اگر یہاں 1 ملین مارچ، چلیں کورونا چھوڑ دیں جب وہ بھی ختم ہو جائے گا، 1 ملین مارچ کوئی پورے نیشن کی طرف سے اگر نکلتی یہاں پہ تو آئی ایم ڈیڈ شیور آج یہاں نکلتی، کل افغانستان میں، پھر ایران کے اندر نکلتی، ایک ٹیمپو بنتا ہے، پھر ٹرکی کے اندر. مجھے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا باہر سے بھی کہ بھی یہاں پہ بھی ایک ٹیمپو اگر آئے گی بہت بڑے لیول کا تو ڈیفینیٹلی پھر آگے سے آگے یہ بڑھتا جائے گا. دس از جسٹ سردار صاحب نے تجویز دی ہے کہ ایک گراس روٹ ہے اور ایک نیشنل ڈپٹی فارن منسٹر کشمیر کے لیے. اٹس اے ونڈرفل سجیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں فارن منسٹر کو بھی میں نے ان کو بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ ایک لیگل ڈویژن بنائیں اپنے فارن آفس کے اندر، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹس بٹھائیں جو پڑھے لکھے جانتے ہیں لاء کو. اور یہ تو آتا ہی یونیورسل جورسڈکشن میں، جب اس نے سارے لاز نگیٹ کر دیے، جنیوا کنونشنز، ٹریٹیز، UN ریزولوشنز، اپنی جو ہے بائیلیٹرل ٹریٹیز کو، تو اس کے اوپر تو لیگل آبلیگیشنز ایزیلی بن سکتی ہیں. کیس بھی بنا ہوا ہے، ابھی اسٹاک وائٹ نے 2000 کیسز کیے ہیں جو ٹیسٹمنیز ہیں، مگر ان کی وکٹمز جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے. ہم واحد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹلی کانفلکٹ کے ساتھ وکٹمز بھی ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو ہم لوگ، میں نے بھی اس دن جب ان کی رپورٹ لانچ ہوئی ہے، میں نے بھی پریس میں بات ہوئی ہے، پھر ان کے ساتھ جو ویبینار ہوا ہے، آئی ول آلسو بی ٹیسٹیفائنگ، مائی ڈاٹر ول بی ٹیسٹیفائنگ کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے باپ کو. تو جب تک وکٹمز نہیں آئیں گے، آہد تمیمی پیلسٹائن کی وہ لڑکی جس نے ایک ریولوشن لے آئی ہے، وہ تو پیلسٹینینز کے لوگ ارد گرد جا سکتے ہیں. اب ہمارا یہ ہے کہ اگر مجھے ویزا نہیں ملتا، بیکاز انڈین لابی بہت ہے، وہ نہیں جاتے. کچھ ملکوں میں چلی گئی ہوں، میں نے ان کو کہا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ دیں، ہمیں آبزرور اسٹیٹس چاہیے کشمیر کے. اور ہمیں لوگ سنتے ہیں اور اس پہ امپیکٹ بھی جاتا ہے. اور دنیا چاہتی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سامنے آئیں. بہت سے ایسے ہیں، مگر نیچرلی جب انڈیا کی ایک لابی ہے، اس کو پروپیگنڈا کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، تو وی نیڈ این ایکسپرٹ ڈیلیگیشن. دوسری میری ایک ریکویسٹ ہے، جتنی بھی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر، forget your local issues. مجھے بہت چھوٹے لگتے ہیں ان کے آپس کے، جس طرح وہ مودی نے جو کہا ہے وہ اس نے کر دیا، چاہے برا ہے اچھا ہے. مگر یہاں پہ اتنی آئیڈیل اپرچونٹی ہے انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے یونیفائڈ مینر میں. یہ باہر بھی اپنی ڈرٹی لانڈری کر رہے ہوتے ہیں، they don't go as پاکستانیز. اب تو بلکہ آئی تھنک ایوری پاکستانی should call themselves a کشمیری. یہ آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی ایز اے کشمیر کے مسئلے پہ بھی میٹنگ ہو تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب لیڈر نہیں، تو وہی میں کہہ رہی ہوں، سب لوگ آپس میں ناراض ایک دوسرے سے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ جو اصل ایشو ہے، یہاں تو کشمیر ایمرجنسی لانچ ہو جانی چاہیے تھی 5 اگست کے بعد، جو سیڈلی نہیں ہوئی. مجھے عوام لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. اچھا سردار صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آؤٹ آف دا باکس بھی سوچنا چاہیے. پہلے انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، کوئی ہمارا تعلق ہو، آنا جانا ہو، تو اس کے نتیجے میں جا کے پھر کسی سٹیج پہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ بحث اور سلوشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بطور کشمیری لیڈر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے انڈیا کے ساتھ؟ دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ظلم ہے اور قومی غیرت کی بھی منافی ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ سبھی سب ایسے ہے کہ پاکستان اور ہندوستان 2 ساورن انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. کشمیر کے علاوہ بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جہاں ان کو اپنا تال میل قائم رکھنا چاہیے، انگیجمنٹ قائم رکھنی چاہیے، ٹریک 2 پہ کام ہوتے رہنا چاہیے. اور کشمیر کی بات بھی جب کبھی حل ہوگی تو الٹیمیٹلی نیگوسیشنز کے ذریعے حل ہوگی. یہ میدان جنگ میں نہیں حل ہوگی. اگر میدان جنگ میں دونوں فریق اتریں گے تو پھر ساؤتھ ایشیا کا تاریخ سمجھیں آپ، پھر یہ نیوکلیئر ہالوکاسٹ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ اپنی جگہ جاری رہے، لیکن جو کشمیر سینٹرک چیزیں ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں، ری پرائرٹائز کریں. اور کشمیر کے لیے قومی کشمیر پالیسی کا اعلان آپ کریں. ٹریک 2 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو جاری رکھیے. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل آئسولیشن کی زندگی گزاریں اور ڈسکنیکٹ ہو گئے رہیں. لیکن کشمیر کو جس بات کا تقاضا، جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اور جو پاکستان کے فریق ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے جو مسلسل مسنگ ہیں اور بہت افسوسناک. بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب، مشعل ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کے جرگے میں شریک مہمانوں کے شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ کشمیریوں کو جلد از جلد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہو، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.